बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मुमकिना वापसी से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से डील करने की आखिरी कोशिश का आगाज कर दिया है। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ रवायती सियासी माफिया के दरमियान सियासी बिसात पर जो शतरंज का खेल, आसाबी खेल जारी है, वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। और इमरान खान जो आसाब की गेम के मास्टर हैं, इस वक्त तक अपने तमाम तर मुखालफीन को चारों शाने चित करते नजर आ रहे हैं। आप हैरान भी होते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और पूछते भी हैं, और कुछ दोस्त हमारे तनकीद भी करते हैं कि राजा साहब, आप तो इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ और होता नजर आता है। तो मैं एक बार फिर आज आपके सामने कुछ अहम तरीन मुलाकातों का अहवाल, लेटेस्ट डेवलपमेंट के कैसे एक बार फिर GHQ का नुमाइंदा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो इससे करीबी ताल्लुक रखने वाला एक तर्जमान एक बार फिर इमरान खान से बातचीत करने, उनसे डील हासिल करने के लिए इमरान खान के एक करीबी साथी के पास पहुंचा है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासी बसात को बज़ाहिर इन दिनों के लिए लूडो का एक खेल भी समझ लें, जिसके एक खाने के अंदर इमरान खान है और उनके साथ पाकिस्तान की 75% अवाम। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, तमाम तर मुल्की बैनुल अक़वामी सर्वे, तमाम तर सिविलियन खुफिया इदारों के सर्वे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान की 75 बरसों की सियासी, अदालती, आइनी, कानूनी तारीख के अंदर मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। ना ही पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी रहनुमा को, ना ही किसी जर्नैल को, ना ही किसी जज को, ना ही इसके अलावा किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी और एक्टर को, अदाकार को, किसी खिलाड़ी को इतनी शोहरत नसीब नहीं हुई जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त इमरान खान की बात पर लब्बैक कहने के लिए पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जो कि नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मुख्तलिफ हलकों को और बैरूनी दुनिया में भी। अब इस मौके के ऊपर अंदाज़ा हो चुका है कि आइनी कानूनी तरीके से इंतखाबात में अगर जाया जाए तो इमरान खान को रोकना मुश्किल है। तो फिर किस तरह से उन्हें दबाव में लाकर उनसे डील हासिल करने की कोशिश की जाए या अपने लिए कुछ लिया जाए। एक कोने पे इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम, दूसरे खाने के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसका पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 बरसों की जो तारीख है उसमें अहम तरीन किरदार रहा। तीसरे कोने और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भी बज़ाहिर, क्योंकि इसी हफ्ते अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी है और अब तक जो इंटरनली भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ज़ाहिर यही किया जा रहा है, कहा यही जा रहा है, मीडिया को बताया भी यही जा रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तमाम तर चीज़ों के ऊपर यकजान है, इकट्ठी है। लेकिन जो ख़बरें आती हैं मुख्तलिफ ज़राए से, जो कि फोर्सेस के अंदर भी कुछ जो है कुछ लोगों के ख़िलाफ़ इदाराजाती कार्रवाइयाँ भी की गई, वो ये बताती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो 75 बरसों का जो किरदार है उसके ऊपर वो ज़द नहीं आने देंगे। तीसरे खाने के अंदर पाकिस्तान की अदलिया है, जो कि इस वक्त अहम तरीन मामले के ऊपर वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आ रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की लाइव 4 समातें हो चुकी हैं। काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ, क्योंकि इस मामले का ताल्लुक है, अपील भी है, जो है उसके अंदर अपील का मामला ही है भी है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी हैं, इसलिए काजी फाइज ईसा साहब जल्दी में थे, हैं नवाज शरीफ की वापसी से पहले कि कोई ना कोई इस मामले का हल निकालना चाहते हैं। और लूडो के चौथे खाने में पाकिस्तान का सियासी माफिया, रवायती सियासी माफिया, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MKM, जमात इस्लामी और इसी तरह से TLP, दीगर जमातें, कौम परस्त जमातें, जो कि अपने अपने मफादात के असूल के लिए इलेक्शन से पहले तो इस वक्त बज़ाहिर तकसीम नज़र आती हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है इमरान खान के मुखालिफ वो इमरान खान के बुग़्ज़ में इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि बरसा बरस की उनकी इजारादारी ख़त्म होने वाली। अब ये सारा बैकग्राउंड है। अब इस मखसूस बैकग्राउंड के अंदर, इस विंडो के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आप सामने रख के देखिए।
سب سے پہلے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست تھی جناب اون چودھری صاحب کی، جناب جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اب جہانگیر ترین صاحب کے خاص الخاص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینا چاہتے ہیں۔ ایک اور بھی وہاں پر درخواست تھی، الیکشن کمیشن وہاں سماعت کرتا ہے، چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں وہ بلے کا نشان تو ہم نے دے دیا انہیں پہلے، وہ کہتے ہیں نہیں جی واپس لیں، فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ فیصلہ محفوظ کرنے سے کیا مراد ہے؟ عمران خان کے اوپر پریشر بڑھایا جانا کہ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ اب یہیں رکیے، دوسرے معاملے کی طرف جاتے ہیں، لنک کیا جائے نا چیزوں کو، صرف خبریں ہی نہیں دینی آپ کو، خبروں کے اندر موجود جو اصل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے معاملے کو یہیں روکیے، اب آ جائیے جناب پریکٹس پروسیجر ایکٹ کی جانب سماعت ہو رہی ہے۔ منیب اختر صاحب سوالات کرتے ہیں، قاضی فائز عیسی صاحب ٹوک دیتے ہیں، اور خود قاضی فائز عیسی صاحب کسی کوئی وکیل جب دلیل دیتا ہے اس کو ٹوک دیتے ہیں، خود وہ جتنے مرضی سوالات کریں، اور یہ واضح ہو چکا پچھلی 3 سماعتوں کے اندر، 4 کے اندر، جب منیب اختر صاحب نے سوال پوچھا، کیونکہ بحث ہو رہی ہے جناب رولز کے اوپر، لا کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو سمجھا چکے، رولز ادارہ خود بناتا ہے، لا پارلیمنٹ بناتی ہے سادہ اکثریت سے، آئین کے اندر تبدیلی 2/3 کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی تمام تر سیاسی جماعتیں اگر اس کا حصہ ہوں، اور یہ جو معاملہ تھا اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، تب کہیں جا کر سپریم کورٹ سے اس قسم کے اختیارات لیے جا سکتے ہیں۔ سادہ قانون سازی سادہ اکثریت سے ہوتی ہے، یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ عائشہ ملک بھی بات کر چکی، منیب اختر بھی بات کر چکے، اعجاز الاحسن بھی کہہ چکے، ایک رائے ہے، دوسری جانب قاضی فائز عیسی صاحب، عطر من اللہ صاحب، منصور شاہ صاحب کی کچھ اور رائے ہے۔ ابھی تک یہ 3 واضح ہوئے ہیں، باقی ایک 3 کے ساتھ 4 ہیں، ایک 3 کے ساتھ 4 ہیں، اور مسرت حلالی صاحب کے خلاف کمپین نون لیگ نے شروع کر دی تھی، جس سے لگتا ہے کہ وہ بھی اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کی ہم خیال ہیں، کیونکہ 8 ججز نے اس معاملے کے اوپر اس کو کلعدم قرار دے کے اس کے اوپر سٹے دے دیا تھا کہ اس کو جناب آگے چل کر ہم دیکھیں گے، جو کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے فوراً ٹیک اپ کیا۔ اب اس کے اندر نواز شریف کی اپیل کا معاملہ بھی ہے، وہ آئیں گے تو اپیل انہوں نے کرنی ہوگی، فاسدی ضمانت بھی مانگی ہے، اور پھر بڑی زبردست بات کی مظاہر اکبر نقوی نے کہ ایک ٹیم کے 3 کیپٹن کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ٹیم میچ کیسے کھیلے گی، وہ ٹیم میچ کیسے جیتے گی جس کے آپ 3 کیپٹن بنا دیں اور کہیں جناب یہ تینوں مل کر فیصلہ کریں گے۔ تو جناب اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ آپ 2 لوگوں کی اور کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو جناب چونچو کا مربع ہوگا، کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے، دیکھا یہی گیا کہ آئندہ آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے ساتھ 2 لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے باقاعدہ طور پر پلان کر کے یہ سب کچھ کیا گیا، اور آج جو کچھ عدالت کے اندر ہوا اس سے واضح طور پر تقسیم بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے دوست جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اب تک ڈیٹیل پہنچا دیتے ہیں، ہم صرف اس کے اندر کی خبر ٹچ کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس کے پیچھے کیا ہے، بجائے یہ کہ وہ سارا واقعہ آپ کو سنانے کی آپ تک پہنچ چکا کہ کیسے نوک جھوک ہوئی منیب اختر صاحب اور قاضی فائز عیسی صاحب کے دوران۔ اب میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور 8 اور 7 ججز بظاہر واضح طور پر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اب اس اہم ترین موقع کے اوپر اسی ہفتے کے اندر اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس کا ایجنڈا ملک کی اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورتحال، امن و امان، اس وقت تو معاشی صورتحال بھی ہے، کیونکہ نگران سیٹ اپ کو واضح ہو چکا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ جناب انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اب اس کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے ججز کی یہ تقسیم نظر آنے کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ بلے والے فیصلے کو انہوں نے محفوظ کر لیا، پریکٹس پروسیجر کی سماعت ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے اوپر جیل میں ہونے والی سختیاں، آج انکار کر دیا گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے کہ عمران خان سے کے بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا سکتی، حالانکہ باقاعدہ ڈرائنگ روم کا ماحول بنا کر نواز شریف کے ساتھ جیل میں ان کا پورا خاندان، ریکارڈ موجود ہے، ملا کرتا تھا، کیک وہاں پر کٹا کرتے تھے، خوش گپیاں لگتی تھیں، اور جو ہے وہ چائے پیا کرتی تھی، کھانے اڑایا کرتے تھے، لیکن عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا، اور آئینی اور قانونی حق جو ہے ان کے بچوں سے بھی بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور یہی بات آپ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ادھر تو سختیاں، تو وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہا۔ کل کیا کہا عطا تارڑ نے، وہ اس بات کی 100% تائید تھی، انہوں نے کہا جی عمران خان ٹوٹ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے وہ کوششیں کر رہے ہیں عمران خان کو توڑنے کی، اور یہ تو کم سے کم مان گئے نا اس جملے سے، ہم جو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور پیرالل اس کے کوششیں جاری ہیں
کہ عمران خان کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس نمائندے کی ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھیں، اب آ جائیں نواز شریف کے واپسی کے معاملے کی طرف۔ خبریں آ رہی ہیں جناب کہ جہاز بک کرا لیا گیا ہے، 150 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، میڈیا کو لائیں گے، سول سوسائٹی کو لائیں گے، جہاز کو امید پاکستان کا نام دیا، پنڈی، لاہور، بڑے شہروں کے اندر بینر شینر بھی لگوا دیے، لوگ اس کے اوپر سیاں پھینک رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جناب پاکستانی عوام کی بڑی امید ہے۔ وہ کون سا ایسا فارمولہ تھا جو نواز شریف نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا، اسحاق ڈار یا مریم نواز کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور خود آ کے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اور پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ اب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس واپسی سے پہلے عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، نواز شریف کی واپسی سے پہلے فائز عیسیٰ صاحب معاملے کو کسی نکڑے لگانا چاہتے ہیں، وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن، جیل انتظامیہ، یہ سارا عمران خان پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوتی ہے محمد علی دورانی کی۔ سب کو پتہ ہے محمد علی دورانی کیوں ملتے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر ملتے ہیں، کیا ایجنڈا ہے ان کا۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے واپس لے کر آتے ہیں آپ کو نواز شریف کے معاملے کی طرف۔ جناب ان کا پورا پلان میڈیا کے اوپر چلوایا جا رہا ہے کہ جناب وہ جائیں گے، پہلے لندن سے سعودی عرب چلے جائیں گے، وہاں پر وہ ہفتہ قیام کریں گے، اہم ترین ملاقاتیں کریں گے۔ میڈیا یہ تاثر دے گا کہ سعودی عرب جناب پیچھے ہے، عالمی مسلم قیادت بڑی پیچھے ہے، وہ چاہتی ہے نواز شریف پاکستان جائیں، ہم پاکستان کو بڑے پیسے دیں گے، حالانکہ جو منت ترلے یہ وہاں پہ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد موصوف تشریف لائیں گے دبئی، وہاں 1-2 دن رہیں گے، وہاں ماحول بنائیں گے۔ جنگ جیو گروپ والے جناب عرفان صدیقی اور یہ جنگ جیو گروپ پر یہ ہو رہا ہے جناب، قیادت مل رہی ہے اور دبئی بھی ساتھ ہے جی۔ اب سعودیہ دبئی ساتھ ہوں تو تاثر دیا جائے گا جی، امریکہ بھی ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، فوج ساتھ، سارے پیچھے ہیں جی۔ نواز شریف پاکستان کو پتہ نہیں عالمی طاقت بنانے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ شخص 3 مرتبہ پہلے بھی پاکستان پر حکومت کر چکا اور تباہ و برباد کر چکا پاکستانی اکانومی کو، اور کبھی تاثر دیتا ہے جناب کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور اس کے بعد اس سے سخت بوٹ چاٹ سیاستدان آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں آیا۔ تو جناب اس کے بعد پھر کہا کہ جناب اسلام آباد پہنچیں گے، پھر یہاں آدھے گھنٹے کا قیام کریں گے، پھر لاہور جائیں گے، مینار پاکستان جلسہ کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کن کے کہنے کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کن سے ان کا تعلق ہے۔ سموگ اور اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھ کے انہوں نے کہا جناب کورونا کی طرز کا لاک ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر، اور بدھ والے دن ہم اسے بند کریں گے، اور ادارے بھی بند اور سکول بھی بند اور فلام بند، اور پھر ہفتے میں 2-3 دن ہم ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا کہ جو عمران خان پہ جو ہے نا پھپتی کے ساتھ کرتے تھے نا، آپ کی جناب وہ والا لاک ڈاؤن کورونا کا بڑا اچھا تھا، وہ لاک ڈاؤن سموگ پر قابو پانے کے لیے اکتوبر، نومبر، دسمبر بڑا ضروری ہے یہ وہ۔ اچھا، اب لاہور کو بھی بند کر رہے ہیں۔ اب اس سے بھی 2 مقاصد ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں جناب اگر لاہور بند ہے تو پھر نواز شریف کی واپسی، اس کے اندر 2 چیزیں آپ، ایک تو رد عمل نون لیگ کا کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس موقع کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں نہیں جناب لاہور بند ہونے سے ہمیں بڑے مسائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں تو فلاں، تو وہ یہ ماحول بنائیں گے، کہیں گے دیکھیں جناب ہمیں روکا جا رہا ہے جلسے سے یہ وہ۔ اور اگر جناب وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو بند کر لیں، ہم اپنا جلسہ محدود کرتے ہیں، تو کہیں گے دیکھیں جناب وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ دیکھیں لوگ اگر کم آئیں تو اس کا بھی انہوں نے پہلے سے مدد کر لیا کہ لاہور بند کرونا یہ وہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ ان کی پوری پلاننگ ہے ایک، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی لاہور بھی بند کر رہے ہیں، اور کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ تو اکٹھے ہوں گے نہیں، تو ہر دونوں صورتوں کے اندر اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ تو نکلیں گے نہیں، تو ہم کہیں گے جناب یہ معاملہ تھا، اور اگر نکل گئے تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جناب روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر بھی لوگ نکل آئے۔ مطلب ہر 2 صورتوں کے اندر یہ میڈیا مینج کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ میں 23 سال سے ان کو جانتا ہوں۔ جس دن نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے تھے نا 10 دسمبر 2000 کو، وہ میرا پاکستانی صحافت کے اندر پہلا دن تھا، اور اس دن سے ہی میری میاں نواز شریف صاحب پہ بڑی نظر ہے، اور ان تمام تر معاملات کے اوپر ہماری جو ہے وہ بڑی ریسرچ ہے۔ اب آپ کو لے کر آتے ہیں اس ملاقات۔ اب اس ماحول کے اندر ہو رہی ہے جناب یہ ملاقات، محمد علی دورانی صاحب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر پیغام ان کا یہی ہے کہ جناب عمران خان کو منائیں کسی طرح، اور کیا یہ رہے دیکھیں جناب عمران خان اگر نہیں مانیں گے نواز شریف کو حکومت مل جائے گی، اس کی حکومت آ جائے گی، آپ پر مزید سختیاں ہوں گی، آپ کو راستہ نکالیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دباؤ ڈبل گیم اس کو کہتے ہیں۔ نواز شریف بھی پھنسا ہوا ہے اسی ڈبل گیم کے اندر کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جناب آپ کی حکومت آ جائے گی اور
2/3 سے آئے گی، جبکہ گراؤنڈ کے اوپر تو سچویشن ہی ڈیفرنٹ ہے. اب اس کی پوری سیاسی جماعت، پورا سیاسی جو سیاست ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے. ان کے ساتھ کوئی 30% لوگ بھی نہیں ہیں، 30 سے بھی کم فیصد لوگ ہیں. عمران خان کے ساتھ مقابلہ ڈائریکٹ نون لیگ کا ہو تو 75 اور 25 کا مقابلہ ہے. اب یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور اس صورتحال کے اندر پھر ملتا ہے جناب نمائندہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو، اور کہتا ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو کہیں کوئی تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، کوئی حالات نکالیں، کچھ چیزیں طے کریں، اس کے بعد پھر الیکشن کے بعد جو جیت کر آتا ہے چیزوں کو آگے لے جائیں. عارف الوی صاحب نے ایک بار پھر یہ بات کی ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق روداد خان صاحب بھی ملنے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر، مزید ان سے کوئی ملاقات ارینج کر لیتے ہیں. تو اس دوران یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی 21 اکتوبر سے واپسی سے پہلے کس حد تک جو ہے وہ عمران خان سے ہم کو چیز منوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. دوسری جانب عمران خان جناب ڈٹا ہوا ہے تمام تر چیزوں کے باوجود کہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان دو چیزوں کے اوپر بالکل ٹوٹنے کو تیار نہیں. موقف سائپر رجیم چینج آپریشن اور 9 مئی کا معاملہ کہ عدالتی کمیشن بنائیں، لے کر جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.